Hello and welcome to the correspondent.pk. This is your host Ismail Qasim. आज मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम शहाबुद्दीन. Thank you so much for your time, मखदूम. Thank you for having me. शहाब, मुझे सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें and I'll just get direct right to it. What happened in Islamabad last night? हमने देखा कि खान साहब जो कि यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके निकले थे और शायद धरने की कॉल थी, उसके बाद इवेंचुअली वो टोन डाउन हुई कि एहतजाज की शक्ल इख्तियार की जाएगी, फिर शायद कोई जलसा होना था और इवेंचुअली हमने देखा कि जब आवाम सो के उठी है तो खान साहब वापसी का रास्ता इख्तियार कर चुके थे. क्या कोई डील हो गई है? देखें, सिर्फ कल रात को ही मुज़ाकरात नहीं हुए और मैं बल्कि कल का पूरा दिन ये बात करता रहा और बहुत से लोगों को हैरत थी कि माहौल तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो आप बातें कर रहे हैं वो असल में आपको लगे कि वो सच हैं. लेकिन ये परसों रात को भी धक्के से, जोर जबरदस्ती से, मिन्नत तरले से, प्यार मोहब्बत से गवर्नमेंट और अपोजिशन को बिठाया गया और बिठाया गया पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की तरफ से. इसमें हुकूमत का जो वफ्द है, मेरी इत्तलात के मुताबिक उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक शामिल थे. एक कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक हुआ था. उसके बाद कल का पूरा दिन भी मुज़ाकरात चलते रहे. और देखें, कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त समझना बड़ा ज़रूरी है. एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान से वक्त क्यों मांग रही थी. ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि मुल्तान जलसे में अनाउंसमेंट को एस्टैब्लिशमेंट ने डिले करवाया, 2 दिन का वक्त मांगा. पेशावर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस टाइम पर शाह महमूद कुरैशी को भी मुख्तदर हलकों की कॉल आई. एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर उन्होंने कोशिश की कि ये डिले हो जाए. असल माजरा था 25 मई का. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में IMF के साथ आपकी बार्गेनिंग पोजीशन वीक हो जाती है और आपके मुख्तदर हलके ये नहीं चाहते. अब मामलात ये हैं कि इमरान खान ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है. इमरान खान के आसपास कुछ लोग हैं और लोग इस तरह से कि 2-3 लोग जिनके मैंने नाम लिए वो तो इमरान खान साहब को पॉलिटिकल मशवरे देते हैं, लेकिन जाहिर बात है हर तरह के मुशीर होते हैं. 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो खान साहब को जरा मज़ाहमती लीडर बनाने के ऊपर तुले हुए हैं और उसके मशवरे दे रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, लेकिन दिस इज द ग्राउंड रियलिटी. ये वो है जो PTI के अंदर हो रहा है. हमारी जब शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर के साथ इनकी बातचीत जारी थी और IMF जब चाह रही थी कि 25 मई की जो एस्टैब्लिशमेंट चाह रही थी कि 25 मई की तारीख उसको गुजार लिया जाए, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद यही है कि खान साहब की तरफ से थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट तो था. ऑब्वियसली व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट 6 वीक्स या फिर उससे भी पहले पिछली गर्मियों से ही जो कुछ हो रहा था, उसके बाद खान साहब ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है. PTI के अंदर 2 ग्रुप्स आप कह सकते हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक तो यही 3 लोग जो कि मुज़ाकराती अमल में शरीक भी हैं, ये खान साहब को अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल के हल का कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो मज़ाहमत और किसी भी किस्म के ट्रस्ट की तरफ ना जाने का मशवरा दे रहे हैं खान साहब को. तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी थी, लेकिन चीज़ें वही डिसाइड हुई हैं. रात गए भी जो पहले ऑफर किया जा रहा था शहबाज शरीफ का इस्तीफा या असम्बलियों का तहलील होना. दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस आपके होने हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में. उससे एक मसला ये भी हल हो जाएगा कि अगली तायुनाती, जो कि सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान का, कि अगली तायुनाती कौन करेगा और किसकी करेगा. वो फिर जिसे फ्रेश मैंडेट मिलता है, ये मैदान है और ये घोड़ा है, आप करें जो करना है. और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो मुख्तदर हल्के सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, मसाइल को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं. और वो है जैसे आपकी CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसने मरदमशुमारी का कहा हुआ है, वोटर लिस्टें, हल्का बंदियां, वो ऑर्डर्स रिवर्स होने हैं. फिर इलेक्शन कमिश्नर जो इस वक्त मौजूदा बैठे हैं राजा साहब, उन पर PTI का एतमाद नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि वो कंसर्न भी इस वक्त रिजॉल्व हो जाना चाहिए PTI का और इम्पोर्टेड हुकूमत का, या फिर जो इस वक्त ये एक पूरा भानमती का कुंभा जो इकट्ठा हुआ है, इनके भी जो कंसर्न्स हैं वो दूर होने इसलिए जरूरी है क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह इस वक्त नजर आ रही है कि इमरान खान मेजॉरिटी लेंगे और अगर इनके कंसर्न्स इलेक्शन रिफॉर्म्स में नहीं हल किए जाते, इन्होंने फिर 5 साल वही रोना शुरू कर देना है. तो पाकिस्तान के हल्के हैं वो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं. तो ये मामलात इस वक्त बड़े अहम हैं. अब इसमें कुछ इत्तलात ये भी हैं कि शहबाज शरीफ से गारंटी के तौर पर मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि रात गए शहबाज शरीफ से असम्बलियां तहलील करने की समरी पर दस्तखत करवाकर
اسے صدر مملکت کے پاس رکھوا دیا گیا ہے، اور یہ ٹرسٹ کے لیے اور یقین آ جائے خان صاحب کو، کیونکہ خان صاحب کسی پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ نہیں، لیکن اگر ان کا ریزگنیشن، اگر ان کا ہم نے ریزگنیشن لے بھی لیا، ان کا ریزگنیشن آ بھی جاتا ہے، تو دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ تو درمیان میں ہی رہ جائیں گے. ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ایک جو ہم نومبر کی امپورٹنٹ ترین تقرری کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا الیکشن کمشنر کا جو ریزگنیشن ہے ہمارا، تو یہ دونوں ایشوز تو درمیان میں ہی ہیں، تو پھر سولوشن کس طرح نکل رہا ہے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ درمیانی راہ نکالنی ہوگی، تھوڑی سی لچک دونوں سائڈ سے آنی ضروری ہے. الیکشن کمشنر تو بہت اہم ہے کہ الیکشن کمشنر، اچھا پی ڈی ایم کیا کہہ رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اور یہ بہت ہی انسائٹ ڈیٹیل ہے، اور یہ ان مذاکرات کے اندر کی بات ہے، اور یہ دونوں سائڈ سے نہیں آئی بات، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے پہنچی ہوگی. تو پی ڈی ایم والی جماعتیں جو ہے یا پھر امپورٹڈ حکومت، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی واپس اسمبلیز میں آئے، استعفے ان کے منظور نہیں ہیں، ان کے سارے کنسرنز ہم ایڈریس کر دیتے ہیں، ہر چیز کو ہم اسمبلی میں ریزالو کر دیتے ہیں. لیکن وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. تو وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ریزالو ٹیکنیکلی ہوگا کیسے، وہ ابھی سولوشن اس پر کام چل رہا ہے. ابھی تک میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں ابھی وہ فائنلائز نہیں ہوئی چیزیں. البتہ اکتوبر کے پہلے ہفتے کا الیکشن اپیرنٹلی اس وقت تک کی معلومات کے مطابق فائنلائز ہو چکا. تو یعنی اٹس سیف ٹو سے کہ اب یہ اگر لاہ عمل اختیار کیا جا رہا ہو کہ ہم نومبر سے پہلے ہم جو اکتوبر کے اندر جو ہے الیکشنز کروا دیتے ہیں، جون سی جماعت بھی اکثریت بناتی ہے اور سینٹر میں اپنی حکومت بناتی ہے، وہ ایونچولی پھر اپنا جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہے اس کے اندر ان کو ایڈوانٹیج. جی بالکل، اس وقت یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ جو تعیناتی ہے وہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہی ہوگی. ایک اور اس میں کنسرن یہ بھی ہے کہ نگران حکومت پر ابھی کام ہونا ہے، اور نگران حکومت تھوڑی سی ڈیفرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، تھوڑی سی زیادہ با اختیار ملے گی، اور وہ زیادہ فیصلے بھی کر سکے گی معیشت کے حوالے سے، اور معیشت دانوں پر مشتمل ایک مختصر کابینہ. یہ اس وقت آپ کے مقتدر حلقے چاہتے ہیں، اور مقتدر حلقوں میں صرف آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں ہے، آپ کی سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں معیشت کی بحالی کے لیے آن بورڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ تو بنتے ہیں. یہ والے ایشوز بڑے ایویڈنٹ ہیں اور انہوں نے ایونچولی عوام کے اوپر بھی آنا ہے. لیکن مجھے دو تین چیزیں جو کہ اسٹل آئی وانٹ ٹو نو فرام یور اینڈ. اگر میں چلیں یہ تو ایک ہو گیا کہ ہماری چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کس طرح ہوتی ہے، یا کل رات یا اس سے پہلے بھی جو بھی مذاکرات جاری تھے اور وہ ہوئے. ڈونٹ یو تھنک کہ یا وٹ ڈو یو تھنک کہ جو کل رات جو خان صاحب کا واپس جانا تھا اچانک سے، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کا تو یہ ایک what do you say ان کی ریزرویشنز ہیں کہ ہم 24 گھنٹے جو ہے پولیس کی شیلنگ برداشت کرتے رہے، ہم نے لاٹھی چارج کھایا، ہم نے سر پھٹوائے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ اچانک سے ہم اٹھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ چلو واپس چلتے ہیں. وہ تو تھوڑے سے ناراض لگ رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا یا پی ڈی ایم کو ایک بہتر لیوریج مل گیا ہے ساری لانگ مارچ سے؟ بالکل I'll agree to some extent، کیونکہ دیکھیں ہم بھی 2-3 دن سے تو صحیح نہیں سوئے، لیکن جب تھوڑی سی نیند پوری کر کے ہم بھی اٹھے تو ایک شوق لگا، اور زیادہ شوق اس لیے نہیں لگا کیونکہ مذاکرات کی خبر رات کو پہنچ رہی تھی. لیکن ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے کارکن اس پر مایوس بھی ہوں گے. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ نون لیگ کا جشن نہ منانا بھی اس سب پر بڑا واضح انڈیکیٹر ہے کہ اصل میں اندر کھاتے معاملات کیا چل رہے ہیں. اور مٹھائی اس وقت کوئی نہ ہی خریدے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک روش رہی ہے کہ مٹھائیاں ضائع ہو جاتی ہیں. مٹھائیاں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں. ہم تو فوڈ ویسٹ جو ہے اس کے اوپر اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو مٹھائیاں نون لیگ بھی نہیں خرید رہی اور انہیں خریدنی نہیں بھی چاہیے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت سے سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. اب خان صاحب نے یہ کڑوا گھونٹ کیوں بھرا؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا سپورٹر تھوڑا سا مایوس بھی ہوگا؟ اس میں پھر وہی آپ کی معیشت کی بحالی والے معاملات آ جاتے ہیں. اکانومی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اور اس کی وجہ سے خان صاحب نے یہ کڑوا گھونٹ بھرا ہے. میرا خیال ہے اکانومی والے معاملات تو ہیں، لیکن عوام اکانومی کو اس طرح سے شاید انڈرسٹینڈ کرتی نہیں ہے، وہ جذبات کے اوپر چلتی ہے. اور خان صاحب کا امپورٹڈ حکومت، عوام تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی، اور عوام چارجڈ ہے ابھی تک. اور عوام اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے جو عوام کا نیریٹو ہے، عوام تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتی، اور بھی وہ واپس خان کو
اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے، اس بانمتی کے کنبے کو واپس اپوزیشن میں یا جہاں پر کیسز ان کے چل رہے تھے عوام تو وہ دیکھنا چاہتی ہے. عوام کو اکانومی اور ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا، اور ظاہری بات ہے جذبات اس وقت قوم کے مجروح بھی ہوئے کیونکہ ہماری قومی غیرت کو للکارا گیا تھا، اور ایک طرح سے آپ کی جو مداخلت سازش والی چیز ہے تو عوام نہیں سمجھے گی 100%، لیکن شاید وقت سمجھا دے انہیں، لیکن وہ خود نہیں سمجھیں گے. وہ خود نہیں سمجھیں گے، شاید وقت سمجھا دے. ایک لاسٹ کوئکلی اگر میں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز جاننا چاہتا ہوں، what do you think in your opinion، کیا اسٹیبلشمنٹ نے ایک دن تھوڑا سا لیٹ نہیں کر دیا؟ کیا یہ لانگ مارچ جو ہوئی ہے اس سے چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ گندی نہیں ہوئی ہیں ہماری سیاست کی؟ کیا بری روش نہیں اختیار کی گئی؟ کیا برے پریسیڈنٹس نہیں سیٹ ہو گئے؟ مطلب ڈونٹ یو تھنک وڈنٹ ہیو بین دس مور اپروپریٹ کہ یہ ایک دن پہلے یہ سارے مذاکرات ہو جاتے، ایک رات پہلے ہو جاتے؟ وہ جو پچھلی راتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، بغیر وارنٹ کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، وہ ساری روش. اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے فریڈم اس طرح سے انجوائے کیا کہ وہ شاید اس کی ایگزامپلز نہیں ملتی. ایک دوسرے کو آپ پن پوائنٹ کر رہے ہو، ٹونٹ کر رہے ہو، اور ایک جنگ کا سما بن کے رہ گیا تھا پورے پاکستان کے اندر. وہ فورن پالیسی ہو پھر یا پھر ہماری لوکل اکانومی ہو یا جنرل پولیٹیکل اوور آل میں اسٹرکچر کی بات کروں تو دس ہیز بین اے میجر بیک فائر دیٹ ہیز بین کریٹڈ ان دیٹ ون ڈے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دن یہ سب کچھ پہلے کر لیتی تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے 25 مارچ والے 3 پوائنٹس جو ہیں انہی پر عمل ہو جاتا تو ہمیں آج یہ سب کچھ دیکھنا ہی نہ پڑتا. اور اس وقت بھی معاملات افہام و تفہیم سے، اصل میں سیاست میں نا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس وقت بھی وین خان صاحب واز ریڈی ٹو ڈیزالو دا اسمبلیز اور ملک ریاض صاحب کے ذریعے زرداری کو پیغام بھیجا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا یار اب تو ایک دن بعد ہماری حکومت نظر آ رہی، اب نہیں ہم کریں گے، یہ کچھ دن پہلے تک ہوگا. اور پولیٹیکل معاملات میں obviously جو سب سے اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ وقت ہے، اور وقت نکل جاتا ہے. آپ چودھریز کا دیکھ لیں کہ جب وہ پنجاب میں بارگیننگ کر رہے تھے، وقت اور فیصلہ لینے کا وقت جب انہوں نے دیا تو ان کی حالت کیسے پولیٹیکلی وہ شرازہ بکھر کے رہ گیا خاندان کا ہی. تو سیاست کے داؤ پیچ میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز وقت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی رہی ہے، لیکن obviously ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. اور میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے لیے پی ٹی آئی کو بلیم نہیں کروں گا کیونکہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہوا ہو کہ وہ ٹرسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، تو وہ ٹرسٹ پھر سے بلڈ کرنے میں وقت لگا ہے. اور غالباً اسی لیے پھر شہباز شریف سے سمری صدر کو دے دی گئی ہے اور ان کے پاس امانتاً رکھوا دی گئی ہے کہ ہم مکریں گے نہیں. ہم مکریں گے نہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم شہاب. دس ہیز بین اے ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو. I dearly hope کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور ہم مطلب ایک بہتر پوزیشن کی طرف بڑھ سکیں، سو دیٹ اکنامکلی جو ہم اتنے زیادہ نیچے گر چکے ہیں اور ڈیریل ہو چکے ہیں ہم اس کو واپس ٹریک پہ لا سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس اگین. I'll just keep you engaged in the coming days because جب تک یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری ہیں تو پھر بات چیت کرتے رہنا بہت ضروری ہے. This is me Ismail Qasim signing out from the correspondent.pk. Until next time, stay tuned جی. اللہ حافظ.